अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो कराची के हवाले से ख़ास तौर पे है। इस सिलसिले में हम आगे बढ़ने से पहले पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामी इक़दार जो है वो हमें ये सिखाती हैं कि कोई भी ज़ात पात नस्ल इन चीज़ों की वजह से एक दूसरे से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन हमारी बदकिस्मती कुछ ये रही है कि चाहे पाकिस्तान की मिसाल ले लें या इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को देखें तो यहाँ पे कौमियत को, कहीं ज़ुबान को, कहीं मज़हब को बुनियाद बनाकर लोगों को प्रायोरिटीज़ दी जाती रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज भी अगर कहीं इंतखाबात हो रहे हों तो इवन पढ़े लिखे लोगों को भी आपने देखा होगा तो वो भी उनकी भी यही कोशिश होती है कि मैं अपनी ज़ात और बरादरी को वाले को वोट दूँ, रादर देन कि मैं मेरिट और कॉम्पिटेंसी के ऊपर जो है वो कोई बात करूं या उनको जो है मैं मौका दूं उसका। यही वजह है कि आज हमारे मुल्क में ओवरऑल लीडरशिप की कमी का एक आपको जो खामियां नज़र आती हैं, लोगों के बुनियादी मसाइल नज़र आते हैं, वो हमारे सामने हैं। लेकिन क्या करें, ये है तो मजबूरी हमारी कि एक हमारी ये इनहेरेंट लिमिटेशन बन चुकी है कि हमने अपने उसको जो भी हमारा नज़दीकी होगा हमने उसको वोट देना है। इस हवाले से हम अगर कराची की बात करें तो कराची को अगर देखा जाए तो हमारी जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, बीच में एक जो वैक्यूम अभी तक आ गया था। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे आज के गेस्ट हैं, उनको हम सबसे पहले वेलकम करेंगे। और कराची वाले अभी भी किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़ाहिर है इसी वजह से यहाँ पे मसाइल भी पैदा हो रहे हैं, बहुत से हर लिहाज से बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मसाइल, आबादी के हवाले से मसाइल पैदा हो रहे हैं। और इसके अलावा सबसे जो बुनियादी मसला है वो ये है कि हमारे जो यहाँ के रिहायशी हैं उनसे हट के, चूँकि हमारे यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड जो है वो जो इंतखाब है या रहनुमाओं की जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है, तो उसमें उस खला को किस तरीके से पुर किया जाए। इसी सिलसिले में हम आज मौजूद हैं सरबराह पाक सरज़मीन पार्टी जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि इतना वैक्यूम पैदा हो चुका है क़यादत के हवाले से, ख़ास तौर पे उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो कम्युनिटी बेस्ड जो है वो लीडरशिप का इंतखाब करते हैं। इतना वैक्यूम पैदा हुआ, उसके अलावा MQM पाकिस्तान वाले भी बैकफुट पे चले गए, उन्होंने भी रूम दिया थोड़ा सा, और दीगर भी यहाँ पे एक क़यादत का बहरान रहा है। अभी तक वो गैप फिल हो नहीं पाया। और आपसे भी जो उम्मीदें लगी हुई थी वो बज़ाहिर पूरी होती हुई नजर नहीं आती। क्या इंटेक है आपको? देखिए, ये तो कैसे कह सकते हैं कि आप हमसे उम्मीदें लगी हुई थी वो पूरी होती हुई नजर नहीं आती। नहीं, हमसे तो जो उम्मीद नहीं भी थी वो सारी पूरी हुई है। यहाँ पर आपने सवाल इंतखाबात में आपकी कारकर्दगी जो है वो उसके हवाले से नहीं, ऐसा नहीं। इमरान खान साहब ने कितने इलेक्शनों के बाद वो जीते हैं? MQM जो है वो कितने सालों के बाद जो इमरान खान से आपका कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि इमरान खान तो बिल्कुल सियासत में नहीं थे। आप माशाल्लाह सन 2000 से सियासत कर रहे हैं। नहीं, अब सन 2000 की सियासत का और की सन 2000 से, मैं तो 87 से सियासत कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है कि 1987 इक़्तिदार में 2000 में, मतलब जब आप बिल्कुल इन फ्रंट लाइन के ऊपर आए, जब आपने माशाल्लाह नाजिम बने 2004-05 से, उस वक्त से बेसिकली तो सिलसिला शुरू हुआ है ना कि मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हैं, वरना वर्कर तो आप पुराने हो तो मुझे पता है। तो यहाँ से आप आगाज़ करें कि वो अट्रैक्शन अभी तक जो है ना वो नज़र नहीं आ रही, तो उसमें कहाँ पे कमी पाई जाती है, क्या खामी पाई जाती है, क्या वजह है उसकी? देखिए, आपको मैं रिवर्स साइकिल चलाता हूँ। आपने सवाल किया, मेरे जवाब सुनिएगा। अट्रैक्शन अगर नहीं होती तो ये हमने PDM के जलसे के बाद जो है वो उसी ग्राउंड में 8 नवंबर को 2020 को उसी जगह पे उससे बड़ा पंडाल लेके बगैर 11 पार्टियों के मुकाबले में जलसा किया। 11 पार्टियों का, कौन सी 11 पार्टी? कोई ऐरे गैरे नहीं है वो, उसमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, फजलुर रहमान है, ANP है, जो कि कई दफ़ा सरबराहान वजीर और वजीर आजम रहे। और पीपल्स पार्टी की आज हुकूमत, ना मेरे पास सरकार है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास वजीर है, ना मेरे पास वजीर आजम, मेरे पास एक काउंसलर नहीं है। और हमने अकेले उस 11 पार्टियों से बड़ा इज्तिमा करके दिखाया। अगर तो जहां पर लोग, फैमिलीज, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, तो अगर मेरे पास लोगों की अट्रैक्शन नहीं हो तो मेरे पास मेरी आवाज पे कौन आता है? नंबर 1। दूसरी बात यह कि जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, एक इलेक्शन 2016 में हम आए हैं, 2018 में इलेक्शन हो गए, और उस इलेक्शन में जो हुआ है वो पूरा पाकिस्तान आज उसको उस पर जो जीतने वाला है वो भी मुतमईन नहीं है और हारने वाला भी मुतमईन नहीं है। तो अगर इस 2018 के इलेक्शन के बेस पर अगर कोई मुझे जज करेगा तो मैं उसको रोक नहीं सकता।
لیکن ہم آئی شوڈ ناٹ بی جج بائی دی ریزلٹ آف دی 2018 الیکشن. اس میں ہم ساری سیٹیں نہیں ہار رہے تھے, ساری سیٹیں نہیں ہار رہے تھے. ہمارے ریزلٹ چلے 9:16 پہ 3 ریزلٹ, آپ نے پوچھا تو میں بتا رہا ہوں, 3 ریزلٹس چلے ہیں 9:16 پر صرف ٹوٹل کراچی کے, تینوں میں ہم جیت رہے تھے. میرے پاس فوٹیجز موجود ہیں, 1,500 پونے ایک سیٹ کی آپ کو مثال دے دوں, 326 پولنگ اسٹیشنیں ہیں ارشد وورا کے 90 والی عزیز آباد کی پولنگ اسٹیشنوں پہ, 326. 21 پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ آیا ارشد وورا کے, 21 پولنگ اسٹیشنوں پہ ووٹ ہیں 8,222 ووٹ. پھر اس کے بعد رزلٹ غائب, وہ 1,500 ووٹوں سے جیت رہا ہے اپنے مخالف سے. اس کے بعد 3 دنوں کے لیے رزلٹ غائب ہو گیا. جب 3 دنوں کے بعد رزلٹ آیا تو جملہ سنیں, 305 پولنگ اسٹیشنوں پہ 700 ووٹ اور 21 پولنگ اسٹیشنوں پہ 8,222 ووٹ. اس رزلٹ کو میں نہیں مانتا یہ رزلٹ, لیکن ہم وی ہیو مووڈ آن فرام دیر, وہاں سے ہم آج جو اس سے زیادہ اسٹرانگ بڑی پارٹی ہیں. اگلا الیکشن انشاءاللہ تعالی آپ کو بتا دے گا. سر یہ جو میں بات کروں, میں اسپیشلی جو ہے نا وہ الیکشنز کے پروسپیکٹو سے بات نہیں کر رہا. ہم بھی اسی کراچی میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں اجتماع کی, وہ ہم نے بھی دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال وہ اس حد تک بڑا اجتماع نہیں تھا جو آپ جیسے لیڈر سے ایکسپیکٹڈ تھا. دیکھیں یہاں پہ 2.5 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی. جب 2.5 کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں سے اگر چند ہزار لوگ آپ جمع کر لیتے ہیں تو وہ ایکسپیکٹیشن پہ آپ پورا نہیں اتر رہے نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, کیوں میرا اصل میں بنیادی مدعا شروع سے یہی چلا آ رہا ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں پہ نظام ایسا ہے کہ لوگ جو ہے نا, اگر ایک اردو اسپیکنگ ہے نا, اس نے اردو اسپیکنگ کو ہی ووٹ دینا ہے. کوئی پنجابی ہے نا, اس نے پنجابی, یہ پاکستان کا نظام ہی کچھ ایسا ہے. پٹھان ہے تو اس نے پٹھان کو ووٹ دینا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اتنے 2.5 کروڑ کی آبادی میں سے تقریباً 1.5 کروڑ تو اردو اسپیکنگ ہے نا, وہ آج بھی, اچھا میری عام جنرل لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے تو اس کی وجوہات ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں مل پا رہی. اب میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مثلا کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی چونکہ سپورٹ حاصل ہے اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو مطلب وہ نہیں سپورٹ کرتے. اس پہ آپ بتائیں مطلب کیا وجہ ہے؟ جواب نہیں آپ کے سوال کا. آپ جو خود ہی جو تجزیہ کر رہے ہیں, خود ہی جواب دے رہے ہیں, خود ہی سوال کر رہے ہیں. میں یہ اچھا دوسرا ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ جیسے جیسے لوگ آپ کی پارٹی میں شامل ہوتے جاتے ہیں ان کے اوپر سے کیسز وغیرہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. یہ بھی ایک لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ایک پایا جاتا ہے, خاص طور پہ جو لوئر لیول کے جو لوگ ہیں, جو کارکنان وغیرہ ہیں, ان میں بھی یہی ہے کہ چلو یار پی ایس پی میں آ جاؤ تو آپ کے اوپر سے کیسز ختم ہو جائیں گے, ایم پاکستان میں رہو گے یا دوسری جماعت میں رہو گے تو اس میں نہیں ہوں گے. تو اس کے اوپر آپ کے کیا ریمارکس ہیں؟ بڑا دقیانوسی سوال ہو گیا, تو 2000 سال پرانا سوال ہے یہ. تو جواب دے دینا فریش کر دیں. 2021 میں بیٹھے ہوئے, یہ سوال مجھ سے 2016 میں ہوا, 2017 میں ہوا, 2018 میں ہوا, 2019 میں ہوا, 2020. اب تو مجھے لوگ تو یہ والی بات کرتے نہیں کوئی, یہ تو یہ تو اتنے پرانے سوال ہیں کہ جس کا کوئی, تو ابھی 2021 ہے, کون سی اسٹیبلشمنٹ, کون سے کیسز, کون سی, ابھی تو آپ جو ہے وہ, ہم تو چلو بھائی اپنے کارکنوں کے میں تو پہلے دن سے اپنے کراچی کے نوجوانوں کے لیے میں نے بانگے دھول بات کی ہے کہ بھائی جس طرح سے آپ بلوچستان سے پہاڑوں سے اتار کے لوگوں کو معاف کرتے ہیں, اینٹی ایئر کرافٹ گنیں لے کر ان کو آپ چیک دیتے ہیں, کور کمانڈر اور وزیر اعلیٰ کھڑے ہو کے, کراچی کے نوجوانوں کو بھی ایک دفعہ معاف کرو. میں نے تو چھپ کر بات نہیں کی. میں اپنے لوگوں کو, اپنے نوجوانوں کو گندا کیوں رہنے دوں؟ میں ان کو جو ہے وہ ان کو اگر معاشرے کا صحیح شہری ہونا چاہتے ہیں وہ, ہاں جو ہے وہ, میں نے یہ نہیں کیا کہ بھئی کارکنوں کو بولو جیل میں ڈالو اور رہنماؤں کی معافی رہنماؤں کو ڈرائی کلین مشین سے دھلواؤ. یہ میں نے نہیں کیا کہ بھئی رہنما جو ہے نا, جو لیڈران ہیں ان کو تو ڈرائی کلین مشین سے دھلواؤ جیسے دوسری پارٹی کر رہی جن کا آپ نام لے رہے ہیں. اور اب نہیں, میں نے غریب کارکنوں کی میں کی آواز بنا ہوں. 4 سالوں میں ہمارے پاس سے 5 سال ہونے والے ہیں, کسی نے پلٹ کر ایک پتھر نہیں مارا. اور اگر آج اس شہر میں امن ہے نا تو وہ ہماری وجہ سے ہے. آپ کو لگ پتہ جاتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ کو لگ پتہ جاتا, یہ شہر میں 22 لوگ روزانہ مر رہے تھے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز پچھلے 40 سالوں سے یہاں پر ہیں, کچھ نہیں جو ہے وہ امن آ پایا تھا. یہ 5 سالوں میں ہماری قربانیوں, 7 ساتھی ہمارے شہید ہوئے اس 3 سالہ دور میں. الطاف حسین نے ہمارے لوگ مارے ہیں. اب جو ہے وہ یہاں پر اس شہر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اس مارنے کی طاقت بھی چھین لی ہے. تو یہ اس کے اوپر, یہ تو بہت پرانی باتیں ہوں گی ساری. میں تو اتنے سالوں سے جواب دے رہا ہوں ان باتوں کا. اچھا, اس وقت جو کراچی کے بنیادی جو مسائل ہیں اس کی طرف اگر ہم نظر ڈالیں تو وہ کیا ہیں بنیادی مسائل آپ کے خیال میں؟ کراچی کی بنیادی مسائل کیا ہیں؟ اور ہم تو اپنے جو ہے ہم تو صبح دوپہر شام جو ہے اس پہ بات کرتے رہتے ہیں. میرے پرانے سارے باتیں نکال کے دیکھیں تو میرا سب کو پتہ ہے کہ میں کیا سمجھتا ہوں. کراچی کے مسائل جو ہے سب سے پہلے اس کی گنتی
صحیح ہونی ہے. اس کے بعد اس میں جو ہے اختیارات وسائل کا 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں میں اختیارات وسائل ہیں وہ نیچے آنے ہیں. پھر NFC ایوارڈ کے بعد PFC ایوارڈ ملنا ہے. یہ 3 چیزیں ہو جائیں گی تو کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا PFC ایوارڈ مل جائے گا تو کراچی کا مسئلہ آپ کے خیال میں حل ہو جائے گا؟ 3 باتیں کی میں نے، 3 باتیں. ہاں بالکل ہونا چاہیے، وہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا پچھلے لاسٹ جو ہے وہ ویک ہم کھوڑو صاحب کا انٹرویو کر رہے تھے تو ان کی سوئی آ کے NFC ایوارڈ کے بعد سندھ گورنمنٹ تک اٹک جاتی ہے. تو میرا بھی یہ خیال تھا کہ جب گورنمنٹ جو ہے وہ نیچے کے لیول تک، جب تک لوکل گورنمنٹ کو اختیارات نہیں دیے جائیں گے اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اب کراچی میں آبادی کے حوالے سے جو اس میں انڈر ایسٹیمیشن کی گئی ہے اس کے حوالے سے جو آپ نے آواز اٹھائی ہے، تو پہلے تو آپ اس کے اوپر اپنے ریمارکس دیں کہ کیا مطلب ایگزیکٹلی ایشو کیا ہے، اور آبادی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے؟ کراچی کی آبادی 2.25 سے 3 کروڑ ہے. چیف جسٹس آف پاکستان اپنی عدالت میں، بڑی عدالت میں کہہ چکے ہیں. آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمین وہ کہہ چکے ہیں. نادرا کا ریکارڈ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ کراچی میں انہوں نے 2 کروڑ 40 لاکھ سے زیادہ شناختی کارڈ جاری کر دیے. کراچی کی آبادی کہیں سے بھی 1 کروڑ 60 لاکھ نہیں ہے. اور MQM اس میں پارٹ آف دی کرائم ہے. MQM نے پوری کیمپین چلائی تھی، جا کر وہ وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ڈسینٹ نوٹ ڈال کر نیم رضامندی ظاہر کر کے انہوں نے اپروو کرا دیا. MQM آج اس حکومت سے الگ ہو جاتی، بیٹھ جاتی ٹریجری بینچز چھوڑ کر، تو جو ہے وہ یہ حکومت یہ اس پہ مہر نہیں صادر کر سکتی تھی. تو چونکہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، راک ایجنٹ ہیں، ان کا GITs میں نام ہے. جو راک ایجنٹ پکڑے جا رہے ہیں ان کی GITs میں نام ہے. خالد مقبول صدیقی کا، عامر خان کرپٹ ہے، وسیم اختر کرپٹ ہے، سارے لوگ کرپٹ ہیں. اس لیے یہ کسی حکومت کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے کراچی کی نسلوں کا سودا کر دیا ہے. یہ ہمارا موقف ہے. ہم عمران خان کی گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک اور یو ٹرن لو، اور تم نے یہ جو ہے وہ یہ جو مہر لگائی اس کو متنازع رہنے دو. تو آپ جب بھی الیکشن یہ کراؤ گے آپ اس کو کراؤ، لیکن اس کو متنازع رہنے دو. اگر اس کو آپ نے سرکاری مہر لگا دی، پھر اگلی جتنی بھی مردم شماری ہوگی وہ اسی طرح سے اسی کو بیس بنا کر خراب ہوتی رہے گی. تو ہم اس کے لیے ہم نے ریلی نکالی تھی 17 تاریخ کو، بھرپور ریلی نکالی تھی. کراچی کے شارع فیصل سے ہم پریس کلب تک گئے تھے، اور یہ پہلی اور آخری ریلی نہیں ہے. ہم اس کے بعد ہم نے ابھی تک ان کو آواز لگائی. اگر ہماری یہ بات نہیں سنیں گے تو پھر کراچی میں مختلف علاقوں میں مختلف ریلیاں نکلیں گی، اور پھر شہر ڈسٹرب ہوگا. پھر اچھی بات نہیں ہے کسی کے لیے بھی. ٹھیک ہو گیا سر، یہ تو ایک جنرل ڈسکشن. لیٹس بی اسپیسیفک. اگر کراچی کو ریسٹور کرنا ہے، کراچی کی خوشحالی کو دوبارہ سے ہم نے ریسٹور کرنا ہے. ابھی آپ نے پرائم منسٹر کے حوالے سے بھی دیکھا ہے کہ وہ جو ایک کمیٹی بنی ہے جو کہ یہ سارے ریفارمز کرے گی، اور دوبارہ سے مختلف پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے ہیں. محمود آباد نالے کی بھی صفائی ہو رہی ہے. تو اس میں آپ کے تجربے سے استفادہ کیوں نہیں حاصل کیا گیا؟ یہ تو ان سے پوچھیں نا آپ کے جو ہے وہ، میں کیسے بول سکتا ہوں؟ تو جن کو لینا ہے میرے تجربے سے فائدہ، ان سے سوال بنتا ہے. اس کے اوپر آپ اپنا بتا تو سکتے ہیں، اپنا انپٹ جو ہے یہ اوپن فورم ہے، میڈیا ہے، اس کے نہیں، اوپر جہاں آپ اپنا جو ہے نا دے سکتے ہیں نا کہ جی آپ نے یہ جو کیا ہے یہ غلط کیا. محمود آباد سے کیوں شروع کیا؟ بلدیہ سے شروع کرتے، وہاں سے وہ میں شروع کہہ کرتے. چکا ہوں. میرے 200 اسٹیٹمنٹ ہیں اس کے اوپر، اس سے زیادہ ہوں گے. سر وہ 200 اسٹیٹمنٹ تو پارٹ آف دی ہسٹری بن گئے نا. اب ہم بھی آج جو شو کرنے ہیں، ورنہ ہم بھی آپ کے پرانے کلپ اٹھا کے چلا دیتے کہ چلو جی. ہاں نہیں، لیکن وہ ابھی ایشو نہیں نا. ابھی یہ تو میں اپنی بات کر چکا ہوں. انہوں نے 2 میٹنگوں میں مجھے بلایا تھا. آپ کراچی کی بنیادی جو مسئلے کو حل کرنا ہے تو آپ کے پاس کوئی پلان تو ہوگا نا. یہ جو کام کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. اصل جو مسئلہ یہ ہے کہ آپ بلدیہ میں جا کے دیکھیں 1 ہفتے تک پانی نہیں آتا. ڈیفینس کے رہنے والے جو ہے وہ پانی ٹینکروں سے بھروا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کا کیا حل ہے؟ مطلب کہ کہاں سے پانی آئے گا، کہاں سے کیسے آئے گا، کیا پلان ہے آپ کی؟ مطلب کوئی نہ کوئی ورکنگ تو ہوگی نا سر. جی وہ آپ کو K4 کی پلاننگ میں آپ کو یہ 30 منٹ کے پروگرام میں تو نہیں سمجھا سکتا. سر اوور ویو دے دیں. ٹھیک ہے، اوور ویو یہ ہے کہ جب تک بدکردار لوگ حکمرانی کرتے رہیں گے اور وہ ذمہ دار رہیں گے، جب تک جو ہے وہ کوئی بھی نہ ایک قطرہ پانی آئے گا، نہ ایک ٹرانسپورٹ کی کوئی بس آئے گی. تو لوگوں کو ان بدکردار لوگوں سے جان چھڑانی ہے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. جب تک یہ، اسی لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. اپنے آپ کو ہم نے کھڑا کر دیا اللہ کے سامنے ایز این آپشن. اور جب تک لوگ ان لوگوں سے جان نہیں چھڑائیں گے، نہ ان کو K4 ملے گا، نہ ان کو پانی ملے گا، نہ ان کا سیوریج کا نظام ٹھیک ہوگا، نہ ان کے نالے صاف ہوں گے، نہ ان کے گھروں کے آگے سے کچرا اٹھے گا، نہ ان کو اسپتالوں میں دوا ملے گی، نہ ان کو اسکولوں میں تعلیم ملے گی. یہ ہے میرا کرکس اوور ویو. اور اس لیے کون کر سکتا ہے؟ ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تجربہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام کروایا. آج ہم نے ہمارے اس کام میں اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے وہ کوئی ہم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور ہمیں یہ شہر پتہ ہے کیسے چل سکتا ہے، اور ہم چلا کے دکھانے والے لوگ ہیں. ہم نے چلا کے دکھایا. اچھا، آئندہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے، اور اس میں بنیادی مسئلہ شاید یہی آبادی کے حوالے سے ہے، تو
بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ کا کیا ریمارکس ہیں کہ جلد از جلد ہونے چاہیے یا کب تک ہو جانے چاہیے؟ اس ملک میں جو سو کالڈ جمہوری طاقتیں ہیں ان سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی اور نہیں ہے، میرا یہ خیال ہے. بادشاہت ہے بلکہ. ٹھیک، جتنی بھی جمہوری طاقتیں ہیں ان سے وہ سب سو کالڈ ڈیموکریٹ نہیں ہیں، وہ آٹوکریٹ ہیں سارے. اور وہ سب لوگ نہیں چاہتے کہ اپنے سے نیچے اختیارات اور پاور نیچے جائیں. ٹھیک ہے، پاور نیچے جائیں. ناظرین یہیں ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے جہاں سے ٹوٹا تھا. جی جناب. جی تو یہاں پہ اس ملک میں جو سو کالڈ جو جمہوری قوتیں ہیں ان سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی اور نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب عمران خان کی یہ گورنمنٹ آئی ہے تو ملک میں ایک لنگڑی لولی کیسی بھی ایک لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے وہ چل رہا تھا. 1.5 لاکھ کے قریب جو لوکل ریپرزنٹیٹو موجود تھے، خیبر پختونخوا میں تھے، بلوچستان میں تھے، پنجاب میں تھے، سندھ میں تھے. نا سب سے پہلے تو اس حکومت نے آنے کے بعد 56,000 پنجاب کے کونسلروں کو گھر بھیج دیا اللیگلی. 2.5 سال ان کے باقی تھے. پھر 2.25 سال ہو گئے بلوچستان میں مدت ختم ہوئی ہے، الیکشن نہیں ہوئے. 1.5 سال ہو گئے کے پی میں الیکشن ختم نہیں ہوئے. یہاں پر 6-7واں مہینہ چل رہا ہے. یہاں پر تو چونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں، تو یہاں پر بھی حکومت چونکہ وہ انہوں نے اپنے صوبے میں نہیں کروایا تو یہ بھی کوئی آواز نہیں ہے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں صرف آپ سے کہ جمہوریت کی جو پہلی سیڑھی ہے لوکل گورنمنٹ کا نظام، اس نظام میں آپ دیکھیں کہ وزیر نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے کیوں نکالا. ان کے 1.5 لاکھ 56,000 کونسلروں کو نکال دیا. ان کا یہ سوال بھی نہیں کرتے وہ کہ میرے 56,000 کونسلروں کو کیوں نکالا. یہ مائنڈ سیٹ ہے. پھر عمران خان صاحب جمہوریت کی بات کرتے ہیں، کے پی میں الیکشن نہیں کروائے، پنجاب میں الیکشن نہیں کروائے، خیبر بلوچستان میں الیکشن نہیں کروائے، اور یہاں پھر وزیر اعلیٰ کو کہہ نہیں سکتے. تو کہنا میں چاہتا ہوں کہ چاہے وہ اپوزیشن میں لوگ ہوں، چاہے وہ ٹریجری بینچز پہ ہوں، دونوں اپنے نیچے اختیارات اور وسائل دینا نہیں چاہتے. اچھا، تو آپ کے خیال میں ان لوگوں کا بالکل ارادہ نہیں ہے کہ نیچے کی سطح کے اوپر اختیارات دیے جائیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جب اختیارات نیچے کی سطح پہ دیے جائیں گے تو فنڈز کی منتقلی بھی نیچے تک ہوگی، تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. جی ایگزیکٹلی یہی ہے، ایسے ہی. اچھا، اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان سے اگر مرجر کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے کس حد تک چانسز ہیں، اور اگر ایسا کوئی سینیریو بنتا ہوا نظر آتا ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایم کیو ایم جو ہے وہ مہاجر نام پر سیاست کر رہی ہے، اور میں ایتھنک نام پر سیاست نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں مہاجروں کا سب سے بڑا نقصان ہے مہاجر نام پر سیاست کرنے سے، سب سے بڑا نقصان ہے. بلکہ جو بھی ایتھنک نام پر سیاست کرے گا وہ اپنی اس زبان کا نقصان کرے گا، اپنی کمیونٹی کو نقصان کرے گا، اور دوسروں کو دشمن بنائے گا. اللہ کا شکر آج میری پارٹی میں ساری زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، اور میرا نظریہ اور ان کا نظریہ بالکل مختلف ہے. بالکل خارج از امکان کرا دیتے ہیں کہ ایسا پاسبل نہیں، کیونکہ دیکھیں محبت، سیاست اور جنگ، ان تینوں میں سب کچھ جائز ہے. آج کے دوست کل کے دشمن، کل کے دشمن آج. نہیں اصول کی بات ہے، کردار کی بات، اصول کی بات ہے. ان لوگوں کے ساتھ بھائی ابھی، اور جو اگر یہ چھوڑیں اس والی بات کو، وہ ہو گیا سارا مرد، تو پرانی ابھی یہ بچیں گے تو پھر ان کے ساتھ مرجر کریں گے نا. اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ کراچی میں جو ہے نا، پھر اگر یہ نہیں ہے تو آپ کے خیال میں آپ کو ٹف ٹائم کون سی جماعت؟ کوئی بھی نہیں دے گا ٹف ٹائم ہمیں انشاءاللہ تعالی. ٹائم ایسا آ جائے گا کوئی بھی نہیں بچے گا ہمارے سامنے. ماشاءاللہ آپ کو اپنی لیڈرشپ کے اوپر اتنا بھروسہ ہے اور کارکنوں کے اوپر اتنا بھروسہ ہے. اللہ پہ بھروسہ، ہماری ڈگنیٹی پہ، ایمانداری پہ، کام پہ اتنا بھروسہ ہے. اگر لوگوں کو اپنے مسائل کا حل چاہیے، پی ایس پی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. لیکن میں اللہ سے لڑائی تھوڑی کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ جس دن چاہے گا سارے دلوں کو پھیرے گا، اور پھیرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم محنت کر رہے ہیں. اگر لوگوں کو اپنے کراچی کے حالات اللہ تعالیٰ کو ٹھیک کرانے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بات ڈالے گا. ہمارا ایمان ہے اس والی بات. اچھا، یہ کراچی کے حوالے سے میں ایک مرتبہ پھر اصل میں چونکہ اس وقت ہماری بات جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے ہی زیادہ فوکسڈ ہے اور بات چل رہی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جماعت اسلامی نے بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ روم بنایا ہے، اور آبادی کے حوالے سے بھی انہوں نے جو آواز اٹھائی ہے تو ان کو تھوڑا سا اور مارجن ملا ہے؟ ابھی تو میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. میں تو جو اپنا کام کر رہا ہوں. بھائی ہر آدمی کو، ہر پارٹی کو اپنا کام کرنے کا حق ہے. مارجن اگر ملا ہوگا تو وہ جو لوگ جانے. نہیں دیکھیں، میں اس وقت جو لوگ جانے اور جماعت اسلامی جانے، اچھا ہے جماعت اسلامی. میری بات سنیں، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو اس وقت جو آوازیں آ رہی ہیں نا، وہ یا تو آپ کی آ رہی ہیں کہ نیکسٹ میئر آپ ہیں، یا جو ہے وہ جماعت اسلامی والوں کے حافظ صاحب ہیں ان کی. اچھا، تو میں اس حوالے سے آپ کا موقف جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ ٹف ٹائم دیں گے یا بلا مقابلہ، یا آپ کی جو نظر ہے وہ میئر والی سیٹ کے اوپر ہے یا اس سے آگے؟ ہماری نظر پورے پاکستان پہ. تو کہیں سے اسٹارٹ تو ہوگا نا سب کر رہے ہیں جہاں سے جب لوگ ووٹ. ابھی ہم نے گلگت بلتستان میں الیکشن لڑا ہے. مطلب بلدیاتی انتخابات میں جو الیکشن ہوں گے ہم اس پہ حصہ لیں گے. جو الیکشن ہوں گے آپ پرسنل کینڈیڈیٹ کے طور پہ کنٹیسٹ کریں گے؟ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی.
یہ تو اچھا یہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں پارٹی ہوا ڈیسائیڈ کرے گی، پارٹی۔ سر؟ یہ ثانیہ بلدیہ کے حوالے سے لوائقین کو جو ابھی تک حقوق نہیں ملے، اس حوالے سے بھی آپ کا بہت جو ہے نا ان کے حوالے سے ہمدردانہ موقف رہا ہے، تو اس کے اوپر آپ اگر جی بالکل جو ہے وہ میرا تو پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ یہ جو بلدیہ ٹاؤن کا جو ثانیہ ہے، اس کے جو ہے مین جو لواحقین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مین کلپریٹ جو ہیں وہ مالکان ہیں، جنہوں نے جو اس جو مفرور ہیں، بھاگے ہوئے ہیں یہاں سے، اور جو ساری مرات ہونے کے باوجود واپس نہیں آئے، اور آج جو بھی یہ لواحقین ہیں وہ انہی سے اپنی جو ہے وہ فریاد کر رہے ہیں اور ان سے اپنا معاوضہ مانگ رہے ہیں، جو بھی ان کو کمپنسیشن مانگ رہے ہیں۔ تو بالکل میری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور حکومت کو اس میں انٹروین کر کے مالکان سے چیزیں دلوانی چاہیے، ان جو بھی بیچارے جو لواحقین ہیں ان کو ان کا حق دلوانا چاہیے، اور اس سلسلے میں آپ کی حمایت بالکل ان کے ساتھ بالکل جاری و ساری رہے گی۔ اچھا ایک چیز اور ہے سر، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی جو پیغمبر بھیجے وہ ہم میں سے ہی بھیجے تاکہ جو ہے نا وہ ہمارے جیسے ہی نظر آئیں، تو آپ ماشاءاللہ غریبوں کا جھنڈا لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، غریبوں کی آواز بن رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے اردو اسپیکنگ بھائیوں کی۔ میں لفظ مہاجر اس لیے یوز نہیں کر رہا کہ اس کی انٹرپریٹیشن میرے حوالے سے اور ہے، میں اسپیشل کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے کہا کہ جی وہ پنجاب میں پنجابیوں کو نہیں، کچھ چودھریوں کو دے رہے ہیں، ملکوں کو دے رہے ہیں، فلانا فلانے کو دے رہے ہیں، تو یہ قومیت پرستی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ ہم نہیں کرتے، تو ہم نہیں کریں گے کام، نہیں یہاں پہ اثر ہوگی نا، اردو اسپیکنگ اپنے اردو اسپیکنگ کو ووٹ دے گا، دیں جی، اس میں کوئی شک نہیں، اور دینا اس میں غلطی بھی نہیں ہے، جب سارے دے رہے ہیں تو یہ کیوں نہ دیں؟ دیں تو جو ہے وہ کیوں نہیں دیا پھر ایم کیو ایم کو ووٹ انہوں نے جو ہے وہ پچھلے الیکشن میں 4 سیٹیں کیوں ہے، 17 سے 4 سیٹیں کیوں ہو گئی ایم کیو ایم کی؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، قیادت کا جو بیسیکلی جو اس میں ویکیوم آیا ہوا ہے اس کو پر کرنے کی ضرورت ہے نا، تو وہ آپ سے امید ہو جائے گی آپ ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائے گی۔ اچھا آپ نے جو سر نظامت کے حوالے سے جس وقت تھے آپ ناظم، تو اس وقت بھی لوگ بولتے ہیں کہ جی انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹس کی ہیں، کمیٹڈ قسم کی ایفرٹس کی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایج فیکٹر بھی ایک اس میں آ جاتا ہے؟ اس وقت ماشاءاللہ آپ ینگ تھے، ینگ تو خیر ابھی بھی ہیں، اسمارٹ بھی ہیں تو اب جو ہے نا آگے پرفارمنس کے حوالے سے کیا اس میں ہم اس میں مزید آگے بڑھاوا دیکھتے آپ ہیں؟ زیادہ انرجی دیکھیں گے، زیادہ آپ تجربہ دیکھیں گے، زیادہ آپ جو ہے وہ زیادہ کام دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اس سے زیادہ کام دیکھیں گے، اور ہو رہا ہے، ہم نے اس سے زیادہ نظامت سے بڑھ کر کام کیا، جو ہم نے 5 سالوں میں یہ کام کیا ہے، ہم نے جہاد کیا ہے، جہاد اس ملک کو بچایا، راک ایجنٹوں کو فارغ کیا ہے۔ اچھا بلدیاتی انتخابات میں پھر آپ نے جو ہے نا بالکل اپنی تیاری وغیرہ مکمل رکھی روزانہ ہوئی ہم ہے؟ صبح سے لے کے شروع کرتے ہیں اپنا کام، اگلی صبح ہو جاتی ہے، اور ہم تو ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، یونین کاؤنسل وائز جا رہے ہیں، چھوٹے میٹنگیں کرتے ہیں، ہمارے ہزاروں کے قریب ہزاروں کارکنان ہیں، ذمہ داران ہیں، پورا ہماری آرگنائزیشن ہے، ہمارے شعبہ جات ہیں، شعبہ خواتین ہیں، لیگل ایڈ ہے، ڈسٹرکٹس ہیں، ٹاؤنز ہیں، یونین کاؤنسلز ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ ایلڈرز ونگز ہیں، ہمارے پاس لیبر فیڈریشن ہے، ہمارے پاس اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، یہ ساری جو ہے وہ ایک بہت بڑا اللہ کا شکر، اللہ نے ہمارا ایک سیٹ اپ بنا دیا ہے، اور یہ سب لوگ صبح سے لے کر اگلی صبح تک یہ پیغام پہنچانے والا روزانہ کی تیاری ہے۔ تو ہمارے لیے کسی الیکشن کا ہونا نہ ہونا، کوئی ہم کسی ڈیٹ کا انتظار نہیں کر رہے، ہم تو اپنا کام کریں، جب الیکشن ہوں گے الیکشن لڑنا شروع کر دیں گے۔ اچھا اگلا سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، بریک کا ٹائم ہو گیا، اور سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا ملکی سیاست کے اوپر آئیں گے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے، اور آپ پی ڈی ایم میں شامل کیوں نہیں ہیں، جبکہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود یہی کہا کہ الیکشن جو ہیں وہ بوگس تھے، ان کا بھی یہی ایجنڈا ہے، تو آپ کا ان کے ساتھ اتحاد کیوں نہیں ہو سکا؟ ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم سوال چھوڑ کے گئے تھے کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے کیا مصطفیٰ بھائی کے خیالات ہیں، اور کیوں یہ پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہیں، اور ان کی کیا ان سے کوئی نظریاتی اختلاف ہے، حالانکہ ان کا بھی مدعا تقریباً وہی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور ووٹ کو عزت دو اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو جی سر دیکھیے پی ڈی ایم کی جو ہے وہ جو پی ڈی ایم جس جماعت نے بنائی، اس کی جو میزبان جماعت ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کھڑے ہو کر، کراچی میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ عمران خان نے خراب کر دیا اور ایسے برا کر دیا اور وہ برا کر دیا۔ بھائی میں سندھ کا رہنے والا ہوں، میں کراچی اس کا دارالخلافہ ہے، 13 سالوں سے سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کھڑے ہو کر کسی فیڈرل گورنمنٹ کو کیسے برا بول سکتی ہے؟ تو یہاں تضاد آ جاتا ہے اس والی بات کو۔ بھئی آج کراچی کے رہنے والوں، کراچی سے کشمور تک کے رہنے والوں کو پرابلم تو پیپلز پارٹی سے ہے، تباہ برباد تو انہوں نے کیا یہاں پہ۔ عمران خان نے 2.5 سال میں پورا پاکستان تباہ کیا ہوگا بھائی، لیکن سندھ تو آپ نے تباہ کیا ہے۔
تو میں اس اسٹیج کو کیسے شیئر کروں جو لوگ خود پارٹ آف دی پرابلم ہے. یہ ہے پرابلم بیسکلی. اس وجہ سے میں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہوں کہ بھئی پی ڈی ایم میں جو جماعتیں ہیں وہ جماعتیں حکمران جماعتیں, اور پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں تمام جماعتیں اور دوسرے لوگ بھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس حکمران کو اتارو اور ہمیں حکمران بنا دو. یہی مدعا ہے نا پی ڈی ایم کا. ہمارا یہ مدعا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بھئی ریفارمز چاہیے اس ملک میں. اس ملک میں بھئی نواز شریف صاحب بھی بھئی وزیر اعظم تھے نا 3 دفعہ, کیا تیر چلا دیا انہوں نے. آج پیپلز پارٹی بھی حکمرانی کر رہی ہے 12-13 سالوں سے, کیا کر لیا انہوں نے. تو عمران خان نے بھئی وہ بھی وہی کر رہے جو انہوں نے کیا سارا. تو یہ ثابت یہ ہو گیا کہ بھئی وہ بھی اور یہ بھی, اس نظام سے پاکستان نہیں چلے گا. ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے 20 سالوں کا فیوچر ایک طے ہو آپس میں, اور اس کے بعد پھر پارٹیز اپنا پارٹی منشور بنائے. لیکن ایک نیشنل ایجنڈا طے ہونا چاہیے کہ بھئی پاکستان کے اس نظام کے اس کی کوئی بات نہیں کر, ہم اس کی بات کرتے ہیں نیشنل ڈائیلاگ. اس میں یہ طے ہونا چاہیے کہ بھئی پاکستان میں ڈیولوشن آف پاور ہوگی, پاکستان میں عدلیہ ریفارم ہوگا, ایجوکیشن ریفارم ہوگا, پولیس ریفارم ہوگا, لوکل گورنمنٹ پہ اختیارات وسائل نیچے لے کر آئے جائیں گے. پاکستان میں سب سے بڑھ کر الیکٹورل ریفارم ہوگا. اب یہ جماعتیں الیکٹورل ریفارم کی بات ہی نہیں کرتی. آپ کہتے ہیں بھائی الیکشن چوری ہو گیا, الیکشن چوری, بھائی الیکشن چوری ہونے سے بچانا تو بھائی آپ ہو نا سیاسی جماعتیں جو آپ اگلے الیکشن کو چوری ہونے سے بچا لو. تو آپ آج بیٹھ کر اگر ایسا ریفارم کرتے ہیں الیکٹورل ریفارم کہ کل کو کوئی الیکشن چوری نہیں کر سکے تو آپ ملک میں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کوئی یہ کام نہیں کر رہا. اس لیے نہیں کر رہا کہ سب نے بیک ڈور سے اپنے سیٹ اپ اپنی سیٹنگ بنا رکھی ہے. سب کو پتا ہے کہ ہم آئیں گے تو چور دروازوں سے ہی آئیں گے. تو یہ سارا ڈرامہ ہے یہ جو کچھ پی ڈی ایم کا چل رہا ہے سارا. اچھا بھائی آپ کو جلد سے جلوس کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ آپ آج حکومت سے استعفیٰ دیں, اسمبلی سے استعفیٰ دیں, حکومت گر جائے گی. پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی, اور جہاں جو دوسرے لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے. تو اس لیے پاک زمین پارٹی ایک ریئل ریفارم کے متمنی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اب یہ ڈرامے ختم ہونے چاہیے. اپوزیشن پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے وہ حکومت گرانے کا ہے, ملک میں استحکام لانے کا نہیں ہے. اچھا, اگلا سوال یہ ہے, مریم نواز اور بلاول بھٹو مطلب وہ نسل در نسل غلام ابن غلام, تو ان کی مطلب سیاست کا حوالے سے جو ہے آپ ان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ کیا یہ لوگ اپنی پارٹی کی اور اپنی جو علاقائی سیاست ہے ان میں یہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ ان میں ہے اتنی؟ جب تک پاکستان میں نئی لیڈرشپ کو جنم دینے کی نرسری کو آپ ایکٹیویٹ نہیں کریں گے, جب تک پاکستان سے موروثی سیاست ختم نہیں ہوگی. اور نئی لیڈرشپ کو جنم دینے کی جو نرسری ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ کا نظام, کہ ایک وقت میں ملک میں 1.5 لاکھ لوگ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, گلی میں, یونین کاؤنسل میں, ٹاؤن میں, شہر میں, ڈسٹرکٹ میں. ہر 4 سالوں کے بعد 1.5 لاکھ میں سے اگر 1,500 بندے بھی ترقی کر کے میچور ہو کر وہ پروونشل لیول پہ آئیں, وفاقی لیول پہ آئیں, تو پاکستان میں ہر 4 سال کے بعد آپ کو 1,500 لیڈر نئے ملیں گے ہیں. اگر آپ کا یہ نظام 2 سے 3-4 ٹینیور چل گیا تو آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں نئے لیڈر آ جائیں گے. تو جب نئے لیڈر آ جائیں گے وہ موروثی نظام کے ختم کرنے کا لوگوں کے پاس آپشن آ جائے گا. لیکن یہ حکمران سمجھتے ہیں بڑی اچھی طرح اس والی, جب بھی تو انہوں نے ہر حکومت نے, چاہے وہ یہ والی ہو یا پچھلے والی ہو, سیاسی جو ہمارا سیٹ اپ وہ لوکل گورنمنٹ کی اس نرسری کو پنپنے نہیں دیتی, چلنے نہیں دیتی. یہ ہے میرا اس پہ موقع. اچھا, میرے خیال میں جو یا عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کو میں تھوڑا سا اور پیچھے لے کے جاتا ہوں. یہ جو نیچرل لیڈرشپ اور جو نرسری ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے بجائے جو ہے نا کالجز سے جو ہے یا ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہیں, جیسے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ MBBS جب کرتا ہے تو اس کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے کالجز سے نکل کے. اسی طرح انجینئر ہے, اسی طرح اکاؤنٹنٹس ہیں. تو اسی طریقے سے لیڈرز بھی جو ہے نا اسکول اور کالجز لیول سے نکلتے ہیں. اس کے اوپر ابھی تک کوئی ایکٹیویٹیز ہے نہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسکول کالج کی لیڈرشپ بالکل یونینز بحال ہونی چاہیے, لیڈرشپ ہونی چاہیے, لیکن وہ ان کے پاس وہ تجربہ نہیں ہوتا کہ گلی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا, گلی والے کو پانی کیسے دیں گے, سیوریج کا نظام کیسے حل ہوگا, پبلک ڈیلنگ کیا ہوگی. وہ ایک ڈفرینٹ طرح کی سیاست ہے, بالکل ہونی چاہیے. مصطفیٰ بھائی ایسا نہیں ہے, ہوتا ایسے ہے کہ کالج میں اپنے اس سیاست کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے, اپنے طریقے سے ہوتی ہے. اچھا, اس میں وہ اصلے والی سیاست نہیں میں بات کر رہا, مطلب دوسرے ملکوں میں دیکھیں, پڑوسی ملکوں میں آپ دیکھ لیں, وہاں پہ بھی کالجز میں باقاعدہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, پھر انہی سے لوگوں کی صلاحیتیں اوپر آتی ہیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں نا وہ. تو وہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ وہیں سے کالج والا اٹھے اور بلدیاتی انتخاب لڑنا شروع کرے, نو,
بٹ جس میں واقعی کوالٹی ہوتی ہے نا وہ وہاں سے ہماری بات سے وہاں پہ اجازت ہونی چاہیے سیاست، بالکل وہ بھی ایک نرسری ہے. تو اس کو آپ نے اپنے ایجنڈے میں شامل کیا ہوا ہے ہمارے منشور میں لکھا ہوا ہے، شامل ہے کہ کالجز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں یونین، اور ایون کہ یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ بھی یونین بحال ہونی چاہیے. بحال ہونی چاہیے. اور اس میں جو ہے وہ جو کردار ہے اس میں لیڈرز کا، خاص طور پہ جو ہمارے پولیٹیکل جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کا کیا ہونا چاہیے؟ جی بالکل، جو ہے وہ اس میں کردار تو اچھا ہی ہونا چاہیے. کون کہے گا کہ کردار برا ہونا چاہیے؟ کردار تو اچھے ہونا چاہیے، ظاہر سی بات ہے. اور ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ کردار کا ہے. بد کردار لوگ ہیں، اونچی جگہوں پہ، بڑی جگہوں پہ بیٹھ گئے. پاکستان کا سب سے بڑا کرائسس یہی ہے کہ بھائی ہر پوسٹ پہ بندہ تو بیٹھا ہوا ہے لیکن کردار والا نہیں ہے. تو بد کردار لوگ ہیں اور اس کی وجہ سے یہ آج ہمارے مسائل ہیں. کردار والے لوگ آ جائیں گے تو ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، تھوڑا سا ایک مرتبہ پھر گفتگو کا رخ چینج کرتے ہیں. ہم آتے ہیں نیب کی طرف. نیب کے حوالے سے آپ دیکھیں تو نیب جو ہے وہ پچھلے کوئی 12-15 سال سے ایک متنازع ادارہ رہی ہے، اور اس نے ہر مطلب جو حکومت میں ہے اس کا ساتھ دیا ہے، جو دوسرے ہیں اس کو حکومت نے پولیٹیکلی وکٹمائز کرنا شروع کیا ہے. تو نیب جو ہے آپ کے خیال میں اس میں ریفارمز ہونی چاہیے؟ موجودہ حکومت نے بھی نیب میں ریفارمز پروپوز کی ہیں، کیا آپ ان ریفارمز کی حمایت کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، نیب اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اور اس کو اسی طریقے سے کام کرتے رہنا چاہیے؟ نہیں، نیب نے تو جو ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں کہہ رہی کہ نیب اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹنگ چیف جسٹس نے اور ان کے بینچ نے نیب کے اوپر جو انہوں نے جو اپنے ریمارکس پاس کیے ہیں، اس کے بعد تو نیب کو بری ہو جانا چاہیے. نہیں، سپریم کورٹ نے تو اور اداروں پہ بھی ریمارکس پاس کیے ہیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں، میں بھی اس کی سپریم کورٹ کی انڈورس کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ نیب اپنا ختم ہو جانا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں، ختم ہو جانا چاہیے. جی اس نیب میں تو کچھ نہیں رکھا جو نیب نے حشر کر دیا ہے. یہ جو نیب نے اپنی ویلیو جو ہے وہ ساری خراب کر دی ہے. کیا یہ آپ اس وجہ سے تو نہیں کہہ رہے کہ نیب میں آپ کے بھی 1-2 کیسز چل رہے ہیں؟ نہیں بھائی، آپ نہیں، میں تو بھائی ہاں کہہ سکتا ہوں. میں بھی یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی مجھے اپنا تو پتہ ہے نا. مجھے دنیا نے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے، ایوارڈ دے رکھے ہیں، اور مجھ پر جو ہے وہ آپ جھوٹا مقدمہ بنائے گی، نیب چلائے گی ساری. لیکن یہ میری بات نہیں، میرے پاس تو کہ نہیں، اب آپ کا جیسے ایک محمود آباد میں الاٹمنٹ والا کیس ہے یا سی یو والا کیس ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی نیب میں چل رہا ہے. نہیں چل رہا، اس حوالے سے بند نہیں چل رہا وہ نیب. محمود آباد کا کوئی کیس نہیں ہے. سی وی والا جو ہے وہ سی وی والا کوئی کیس سب بند ہو نہیں، بند نہیں ہو گئے، بس جو چل رہی ہے وہ. محمود آباد والا تو کیس ہی نہیں ہے کوئی. ایک سی ویو میں جو ہے وہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے کسی کی، جو کہ 30 سالوں سے پرائیویٹ ہے، آج بھی پرائیویٹ اسی مالک کے اوپر کے پاس اس کے کاغذات ہیں، وہی مالک بھی ہے. اور اس کو نیب کہہ رہی کہ میں نے اس کو الاٹ کر دیا اس کو، کہ کہ ایک بندہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی کو، جو کہ پہلے بھی 30 سالوں سے مالک پرائیویٹ ہے، آج بھی پرائیویٹ ہے، اسی بندے کے پاس ہے، اس کو نیب کی ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے ریفرنس میں کہ جی مصطفیٰ کمال نے اس کی الاٹمنٹ، لیکن نیچے اندر ساری ڈیٹیل میں کہیں بھی الاٹمنٹ کا ذکر نہیں ہے، اور چل رہا ہے کیس پاکستان ہے. اچھا سر، اگلا سوال ہے، اور آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ ماشاءاللہ اس طرح کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. دیٹس اے گریٹ، اور لیڈر کی نشانی ہے یہ. ملک میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کا جو طوفان ہے، خاص طور پہ اشیاء ضروریہ جو ہے نا وہ بالکل عام آدمی کی پہنچ سے بہت باہر ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے نا. روزگار کے حوالے سے بالکل جو ہے نا کوئی حال نہیں ہے، روزگار مل نہیں رہا اور برا حال ہے. تو اس حوالے سے حکومت کا، موجودہ حکومت کا کیا کردار ہے اور پچھلی حکومتوں کا کیا کردار تھا؟ دیکھیے موجودہ حکومت تو ٹوٹلی فیل ہو گئی ہے ساری چیزوں میں. آپ کو پتہ ہے چینی کا بحران آیا ان کے اپنے کرائسس سے آیا، آٹے کا بحران آیا ان کی اپنی نااہلیوں کی وجہ سے آیا. اپنی سستی چینی اور آٹا جو ہے وہ باہر بھیج رہے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، پھر باہر سے جو ہے وہ مہنگی چینی اور مہنگا آٹا جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں. اس سے بڑی نااہلی تو کوئی اور ہو نہیں سکتی. تو میں کیا ہوتا، اب تو دنیا کو پروف ہو گیا ہے کہ اس حکومت کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے اس طرح کی کیپیبلٹی کہ وہ اتنی بڑی ایڈمنسٹریشن کو رن کر سکے، جس کی وجہ سے لوگوں کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، مہنگائی کا بم جو ہے وہ سروں پر آ رہا ہے، اور یہ ٹوٹل مس مینجمنٹ کی وجہ سے. اچھا، مطلب جو سسٹم کی جو مس مینجمنٹ ہے اور جو بیوروکریٹیکل لوگ جو اس کو صحیح طریقے سے اپنی جو ذمہ داری ہیں وہ پوری نہیں کر پا رہے، تو اس وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی اور بے روزگاری کا جن جو ہے وہ بیوروکریٹیکل نہیں، سیاسی لوگ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. اچھا، بیوروکریٹیکل لوگ کر رہے ہیں. بیوروکریسی جو وہ کرتی ہے جو سیاستدان کہتا ہے. سر بیوروکریسی بڑوں کو گھما دیتی ہے. پاکستان کی بیوروکریسی کا ہم نے بھی سامنے ایسا نہیں ہے، ہم کوئی جو ہے وہ دودھ پیتے بچے نہیں ہیں. ہم نے چلائی بیوروکریسی کو، یہ جو ہے وہ شہر ہم نے چلایا ہے.
4 سالوں تک میری عمر کے سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہاں پہ سروس کیے ہوئے لوگ تھے. آپ اگر کردار والے ہوں مجال نہیں کہ بیوروکریسی آگے پیچھے ہو جائے. ایسا چکر نہیں. میں وزیر رہ چکا ہوں, میں MP رہ چکا ہوں, میں سینیٹر رہ چکا ہوں, میں میئر رہ چکا ہوں. تو یہی تو بیوروکریسی تو کام کرتی تھی. یہ لیڈر کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کو لیڈ کرنے والے کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کیسے اس کو لیڈ کرنا ہے. اگر آپ اس سے حرام مانگیں گے وہ اور زیادہ حرام کمائے گا, آپ کو دے گا لا کے حرام, اپنے لیے بھی کمائے گا. آپ اس کو آپ نااہل ہوں گے وہ آپ کو 4 چکر کھلائے گا. آپ کو پھر اب تو مارک ہو رہے ہیں, آپ کردار والے رہیں, آپ کو اپنے اسٹاف کا پتہ ہو, کوئی بیوروکریسی آپ کو جو ہے وہ نہیں چلا سکتی. ٹھیک ہے, یعنی یہ کہ اگر لیڈر اور ان کا جو نمائندہ جو ہوگا پبلک کا اگر صحیح ہوگا تو بیوروکریسی کا مجال نہیں ہے کہ وہ آؤٹ آف وے چل سکے. اچھا سر, پاکستان میں ماشاءاللہ کرکٹ کی رونقیں بھی بحال ہو گئی ہیں, تو اس حوالے سے آپ کے کیا کمنٹس ہیں اور کیا ریمارکس ہیں اس میں, اس کا سہرا آپ کس کو دیں گے؟ دیکھیں یہ PSL جب بحال ہوا تھا پاکستان میں ہم سب خوش ہوئے تھے, کراچی میں سڑکیں بند ہوئی تھی, ہم سب خوش ہوئے تھے. لیکن ابھی جو ہے وہ یہ جو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی ہوئی ہے اس سے جو ہے وہ پورا کراچی بند ہوا ہوا ہے. یہ عوام کو تکلیف دے کر کرکٹ میچ جو ہے وہ یہ اچھا شگون نہیں ہے. جہاں پر یہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے پورا شہر بند کیا ہوا ہے. لیاقت نیشنل ہاسپٹل اس طرف ہے, آغا خان ہاسپٹل اس طرف ہے, نیپا پہ جو ہے وہ کورونا وائرس کا جو ہے وہ ہاسپٹل اس طرف ہے, آگے پیچھے اور ساری انسٹالیشنز ہیں. تو اس سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. پھر تینٹی سے لے کر جو ہے وہ گرومندر تک سڑک کھدی ہوئی ہے, تو دوسرا روڈ جو جانے والا وہ بھی بند کر رکھا ہے. تو شہر میں جو ہے وہ لاکھوں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. تو اس کا کوئی متبادل سوچنا چاہیے انتظامیہ کو کہ اس طرح سے لوگوں کو پریشان کر کے کرکٹ ہونا تو پھر مزہ نہیں ہے اس کے اندر. اچھا, لیکن یہ کہ بہرحال ہے خوش آئند, لیکن جگہ کوئی اور ہونی چاہیے, یا وینیو اس کا کوئی اور ہونا چاہیے تھا ود ان دی پاکستان, اور اس کے حوالے سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں. اچھا, کراچی کے نوجوانوں کے لیے جو ہے نا آپ کا کیا پیغام ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ نوجوانوں میں جو ہے نا بڑی مایوسی پھیلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے جو ہے نا آپ کیا مطلب خاص؟ دیکھیے مایوسی جو ہے وہ مایوسی کیوں پھیلی ہوئی ہے بھائی؟ آ کر کام کریں, PSP کو جوائن کریں, آ کے اس جد و جہد کا حصہ بنیں اور اس مایوسی کا خاتمہ کریں. گھر بیٹھ کر ٹاک شو دیکھ کر حکمرانوں کو گالیاں بکنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے مسائل حل کرنے کے لیے. تو ہمیں جو ہے وہ ہمیں تمام نوجوانوں کو پاک زمین پارٹی کا حصہ بننا چاہیے. ہمارے پاس جو ہے وہ اس ملک کو صحیح کرنے کا ایجنڈا ہے اور ہم مل کر اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم نے ملک کے سب سے بڑے شہر, جو کہ دنیا کے 125 ملکوں سے بڑا شہر ہے صرف کراچی, ہم نے اس کو بنا کر دکھایا ہے. ہم پورے ملک کو چلا سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. اور یہ پارٹی ساری زبانوں کی والی پارٹی ہے. سب لوگوں کو آ کر اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. نوجوانوں کو میرا پیغام. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور اس پروگرام میں بھی ہمارے مہمان نے یہی بات کی کہ تمام تر خرابیوں کی ذمہ داری جو ہے وہ موجودہ حکومت کی ہے. جیسے تمام تر حکمران اور جن سے بھی ہم بات کرتے ہیں وہ الٹیمیٹلی یہی بات کرتا ہے کہ نظام کی خرابی جو ہے وہ میری نہیں ہے, کسی اور کی ہے. تو میرے بھائی, اس کو ملک کو صحیح کس نے کرنا ہے؟ کیا فرشتوں نے آ کے کرنا ہے؟ ہم نے مل کے کرنا ہے؟ ذرا سوچیں آپ بھی, ہم بھی سوچتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.